बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ा के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान को बैरूनी मसाइल बहुत सारे दरपेश है, जिसके अंदर दहशतगर्दी अव्वलीन तरजीह का मसला है। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ अफगानिस्तान, दोनों का गठजोड़ इस टाइम पर दुनिया के सामने अया होकर सामने आ चुका है और बड़े वाज़ेह तौर पर दुनिया इस बात का इदराक रखती है कि एक तरफ भारत इंटरनेशनली दहशतगर्दी फैला रहा था, दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी अब वही काम कर रहा है। ताजिकिस्तान में हमले, अमेरिका के अंदर हमले, और सिर्फ ये मामला नहीं बल्कि ये भी कि पाकिस्तान का पासपोर्ट नकली और जाली पासपोर्ट बनवाकर भी बहुत सारे अफगान शहरी ये काम करते रहे। ये भी याद रखिए कि 70 से 80% दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस होने वाले लोगों में अफगान शहरी पाए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। ना पाकिस्तान हमेशा से एक ही बात कहता है और वो ये कि दहशतगर्दी मत होने दीजिए अपनी सरजमीन से, लेकिन मसला ये है कि बात कभी सुनी नहीं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब क्या फरमाते हैं इस बारे में, सुने जरा। आप अपने मुल्क और सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल मत होने दें। आप इसका कला कमा करें। इस वक्त का जो मैनेस है टेररिज्म, जिसको कल्ट कहते हैं, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में और फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान का ये एक क्लियर फैसला है कि हमने इस नासूर को दोबारा पाकिस्तान से इंशाअल्लाह खत्म करना है। इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं। अब एक तरफ कोई गुंजाइश नहीं है तो दूसरी तरफ इंटरनल मामलात को हुकूमत भी सेटल नहीं कर पा रही है और अपोजिशन भी कंप्लीट एहतजाज की तरफ मामलात को तूल देते हुए नजर आ रही है। क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, सीएम केपीके, ये कहते हैं कि अब एहतजाज की तरफ जाना है। मामलात सिर्फ धरनों से लेकर सिर्फ अदालत तक जाने की बजाय, सिर्फ हुकूमत से इल्तिजा करने की बजाय कि इमरान खान साहब से मुलाकात करने दी जाए, अब तेजी से एहतजाज की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। लेकिन एहतजाज अपनी जगह पर मौजूद, वो पाकिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन क्या इंडिया में जाकर मुख्तलिफ चैनल्स पर यह बात करना कि अगर इमरान खान साहब को कुछ हुआ तो अशराफिया या पार्लियामेंटेरियंस या जितने भी लोग हैं इंपॉर्टेंट ओहदों के ऊपर, वो और उनके बच्चे भी बचेंगे नहीं, ये बात दुरुस्त है या नहीं? दो हमशीराएं इमरान खान साहब की दोनों इंडियन चैनल्स पर जाकर ये बात कर चुकी हैं। नौरीन नियाजी साहिबा, अलीमा खान साहिबा, सुने जरा। ये कत्ल का सोचेंगे भी नहीं। इनको पता है इन्होंने कत्ल किया तो इनमें से एक भी नहीं बचेगा। इनमें से जितने आएंगे, जितने आपके हुक्मरान है ना, ये कोई नहीं बचेगा। और इनके बच्चों को भी दुनिया में कई जगह नहीं मिलेगी जाने की, क्योंकि जहां जाएंगे वहां पाकिस्तानी मौजूद होंगे इनके लिए। और फिर इनको नहीं पता कि इनकी जिंदगियों के साथ क्या होगा। इमरान खान कहेंगे भी नहीं, ये खुद ही जिंदगियों से फारग हो जाएंगे। क्योंकि जो लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं वो मरने मारने के लिए तैयार हैं। ये सोचेंगे भी नहीं, इनको पता है अगर इन्होंने इमरान खान का कत्ल का सोचा फिर तो ये सब का कत्ल बहुत आसान हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा कत्ल। इनकी किसी की जरूरत नहीं है कि इमरान का एक बाल को भी हाथ लगा सके। ये हाथ लगा के देखें और देखें उसके बाद ये कोई बचता है कि नहीं बचता। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जितनी बातें हो रही हैं ये उस खबर, उस अफवाह, उस फेक न्यूज की बुनियाद पर हो रही हैं जो कि अफगान मीडिया से शुरू हुई, इंडियन मीडिया ने पिक की और इसके अंदर कोई तस्दीक नहीं है। ये बात फेडरल मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट तारिक फजल चौधरी साहब कह चुके हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है। इमरान खान साहब सेहत से हैं, बखैर हैं। कल मेरे प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने भी इसी बात की तस्दीक की थी। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि मामलात को, अंदरूनी मामलात को बाहर नहीं लेकर जाना चाहिए, सियासत को बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर नहीं लेकर जाना चाहिए और मुल्क को बदनाम नहीं करना चाहिए। नाउ दिस इज द डायलेमा दैट पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इज फेसिंग। इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब मौजूद हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा। थैंक यू वेरी मच सेन साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। तैमूर सलीम झगड़ा साहब मौजूद हैं, PTI के सीनियर रहनुमा। थैंक यू वेरी मच झगड़ा साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। सबसे पहले सेन साहब, सारा मसला स्टेम करता है मुलाकात न कराने से। आप लोग मुलाकात कराएं दें, मामला ही खत्म हो जाएगा। क्यों रुके हुए हैं, क्यों तूल दे रहे हैं, क्यों मामला को इतना आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लो होने दे रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुलाकात कराने का मसला नहीं है। आप इस प्रॉब्लम को थोड़ा मैक्रो लेवल पे देखें। प्रॉब्लम ये है कि ये अगर इंतशार फैलाने की कोशिश करें, जैसे कि माजी में 9 मई को हुआ, 26 नवंबर को हुआ, उससे पहले जब ये 2014 वाले धरने से उसमें, तो ये एक इनका ट्रैक रिकॉर्ड है जिसके अंदर ये इस तरह के काम करते रहे माजी में। तो अब अगर इस मुल्क की भी और इस मुल्क का जो दारुल खिलाफा है इस्लामाबाद, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हुकूमत की है। पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी, इस्लामाबाद की हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी नहीं है सेनेटर साहब, पूरे पाकिस्तान की है। पूरे पाकिस्तान की और पूरे पाकिस्तान के अंदर KPK भी आता है। पूरे पाकिस्तान की है, लेकिन खैबर प्रोविंशियल है ना सब्जेक्ट 18 तरमीम के बाद। इस्लामाबाद सिक्योरिटी फेडरल है। हाँ, सिक्योरिटी फेडरल है बिल्कुल, जो विफाक के पास जो है मामला। अब बात यह है कि
اگر یہ اس طرح کے کام نہ کرے انتشاری جس سے یہ لاشیں گرانا چاہے. اچھا ایک منٹ، اگر یہ انتشاری کام نہ کرے، اب وہ اگر آپ کو زبانی کلامی کہہ دیتے کہ ہم انتشاری کام نہیں کریں گے تو آپ مان جائیں گے یا نہیں؟ نہیں، ہمارے پاس ایسی انفارمیشن ہے ان کی جس سے یہ انٹیلیجنس انفارمیشن ہے. جی ہمیں انفارمیشن ہے اس طرح کی، ہمارے پاس ذرائع سے. کیا آپ کو کیا انفارمیشن ہے کہ ان کے کیا ارادے ہیں؟ ان کے ارادے دعویٰ بولنے کے. تو وہ تو ملاقات نہ کر کے بھی دعویٰ بولنا وہ تو بولیں گے. نہیں، وہ بات یہ ہے کہ وہ اسٹریٹجی ہوتی ہے. ظاہر پوری بات تو نہیں میں آپ کو بتا سکتا، لیکن یہ ہے کہ اگر یہ افہام و تفہیم سے معاملات کو چلائیں تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ یہ سارا. کیا افہام و تفہیم کو ذرا ڈیفائن کیجیے گا تاکہ میں جھگڑا صاحب سے ریکویسٹ کروں کہ وہ بھی افہام و تفہیم. وہ یہ ہے کہ آپ بھائی اسلام آباد میں حملہ وغیرہ نہ کریں، بل ملاقاتیں جتنی ہم نہیں کریں گے نا. عمران خان صاحب کی جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں کسی اور فارمر کب تک ملاقات روکیں گے سینیٹر صاحب؟ نہیں، ہو جائے گی انشاءاللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن بات چیت سے آنے والے کچھ دنوں میں ہفتوں میں ہو جائے گی انشاءاللہ. دنوں اور ہفتوں میں بہت فرق ہے. دنوں میں ہوگی یا ہفتوں میں ہوگی؟ دیکھتے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں نا ان سے کیسی بات چیت. ڈیسائیڈڈ نہیں ہے ابھی؟ نہیں، ان سے بات چیت ہم دیکھتے ہیں کیسی. ڈیسائیڈ ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں، ابھی ڈیسائیڈڈ تو نہیں ہے ابھی تو. ابھی اٹ از ان اے لمبو. ہاں جی، اس کو نہیں لمبو نہیں کریں، لیکن یہ کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ بات چیت سے معاملات ریزالو ہوں. آپ چاہ رہے ہیں کہ بات چیت افہام و تفہیم سے ہو، وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں ہم بھی بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں، یہ بات چیت کا کہتے ضرور ہیں، لیکن ان کے جو معاملات ہیں آپ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ لاشیں گرانا، لاشوں کی سیاست کرنا. آپ کے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ یہ لاشیں گرانا چاہ رہے ہیں؟ یہ ان کی پہلے بھی انہوں نے یہ کیا تھا، آپ کو یاد نہیں؟ رینجرز کے اوپر 9 مئی کے بعد انہوں نے کچھ گاڑیاں چڑھائی ہیں. نہیں، رینجرز کے اوپر گاڑی نہیں چڑھائی تھی. پھر اب جو ان کی جو بہنیں ہیں وہ جا کے انڈین چینلز کے اوپر اس طرح بات کر رہی ہیں. دیکھیں اس ملک میں بہت سارے. یہ آئی ایم سوری سین صاحب، دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ. جھگڑا صاحب، علیمہ خان صاحبہ نے، نورین نیازی صاحبہ نے ایک ہاتھ میں بلکہ ٹرے میں پکڑا دی ہے، ان کو ایک پوائنٹ، حکومت کو ایک پوائنٹ کہ ہم تو انڈیا کے ساتھ ملیں. آپ کو جائیے ویسٹرن کنٹریز کے میڈیا پہ جائیے، ہمارے میڈیا پہ آئیے. ہمارا میڈیا، آپ بات کریں گے، آپ کے بہت سارے لیڈران آ کے بات کرتے ہیں، کھل کے بات کرتے. انڈین میڈیا کا ساتھ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ کیسے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. میں پرسنلی تو انڈین میڈیا پہ نہیں جاتا اور اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن انڈین میڈیا پہ جانا جو ہے وہ انڈیا کے میڈیا پہ جا کر وہاں تھریٹن کرنا کہ جتنی اشرافی ہے وہ اور ان کے بچے بچ نہیں سکیں گے، زندہ نہیں رہیں گے. نہیں، میں نے تو یہ سنا جو آپ نے دکھایا کہ انہوں نے کہا کہ ایسے وہ نہیں کریں گے، کہ عمران خان کی زندگی کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. نہیں لگانا نہیں چاہیے. لیکن اس کے بعد آپ نے یہ بھی سنا ہوگا نا، نورین نیازی صاحبہ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر یہ بھی انہوں نے بولا ہے کہ اگر کچھ ہوا یا اگر کچھ کرنے کی کوشش کی تو عمران خان صاحب کچھ نہیں کہیں گے. لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اور بیرون ملک پاکستانی مقیم ہیں، وہ اشرافیہ، سینیٹرز، پارلیمنٹرین، جتنے بھی لوگ ہیں، ٹاپ ایلیٹ ہے اس ٹائم پر لیڈرشپ میں، وہ اور ان کے بچے صحیح سے نہیں رہ سکیں، وہ بھی زندہ نہیں رہ سکیں. چلیں میں ایسے کر دیتا ہوں، میں آپ سے آرگیو ہی نہیں کرتا. اچھا، یہ تو میں نے کہہ دیا نا کہ میں انڈین میڈیا پہ جانے کے حق پہ نہیں ہوں، لیکن میں آپ سے آرگیو ہی نہیں کرتا. اچھا، میں بھی بہت برا ہوں، پی ٹی آئی بھی بہت بری ہے، انہوں نے بھی بڑا غلط کیا جا کے. اچھا، ٹھیک ہے، آپ کو کسی نے برا نہیں کہا، پی ٹی آئی کو بھی کسی نے برا نہیں کہا. نواز شریف نے کیا تھا جب برکا دت کو گھر پہ بلایا تھا. ٹھیک کیا تھا نا، نہیں کیونکہ نواز شریف ہے، وہ 21 اکتوبر کو آ کے اس کے لیے ساری ٹھیک کیا تھا. میں کہہ رہا ہوں ٹھیک کیا تھا، کیونکہ نواز شریف ہے نا، کیونکہ اس کے 100 ووٹ 1000 بھی ہو سکتے ہیں. مطلب میں اس میں نہیں جانا چاہتا، میں مان رہا ہوں ہم بڑے غلط لوگ ہیں، ہم ٹیررسٹ ہیں، ہم ڈرگ ڈیلرز ہیں. مجھے پتہ نہیں آپ ہمیں بیان کی طرح نہ لے لیا جائے. سہیل افریدی بھی اتنا بڑا ٹیررسٹ ہے، اتنا بڑا ڈرگ ڈیلر ہے کہ وہ 8 بار آ گیا، وہ 2 گھنٹے بیٹھ کے واپس شرافت سے چلا گیا. لیکن جو ان کی حکومت تھی وہ جیل مینول نہیں فالو کر سکی. جو ان کی پولیس میں نے تو مان لی نا، ساری غلطیاں میں نے مان لی. ہم بہت برے لوگ ہیں. یہ بھی جو ہے یہ کتاب مطلب یہ تو انڈیا کو تو چھوڑیں، یہ تو سکندر سلطان راجہ جو ہے وہ بڑا اچھا ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں کہ ہم برے لوگ ہیں، وہ 25,000 کی لیڈ کو 43,000 کی ہار بنا دیتا ہے. اور میں آپ کو جو ہے یہ 600 فارم 45 دکھا سکتا ہوں، لیکن جو بابر اوان صاحب ہیں وہ نہیں دکھا سکتے. چلے ہم برے آپ ایسے کر دیں، سب میں دکھا دیتا ہوں. دیکھ لیتے، میں کہہ رہا ہوں اس بریک کے بعد بھی دیکھ لیتے ہیں. کل آپ ایسے کریں، یہ انڈیا کے معاملے پہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، علیمہ خان کو بلائیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ عمران خان کا موڈی کے بارے میں بیان چلائیں.
میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ نواز شریف کے بھی ڈان لیکس کے بعد بیانات چلائیں. عمران خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی کچھ صحافیوں کے ساتھ اور انہوں نے کہا تھا کہ مودی کا آنا بہتر ہوگا کیونکہ ایک پاپولسٹ شخص ہی مشکل مسائل کو سالو کر سکتا ہے. خیر نواز شریف صاحب کے گھر بھی آ گئے تھے, آپ تو کچھ نہیں کہہ سکتے, آپ تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. نواز شریف صاحب کے گھر آئے تھے مودی صاحب, آپ میں ملنے میں کیا ہوتا ہے, باقی لوگ نہیں ملتے, وہ ان کے کہنے میں ان کے ملنے میں کیا ہوتا ہے. آپ لوگوں سے برے ہیں اور پتہ نہیں کس کے ملتے ہیں. اس کو دوبارہ نہ ماریے, کل بابر اوان آ جائے اور بابر اوان آپ آج میز توڑ کے جائیں گے, ایک فارم 45 دکھا دیں. ایک میں نے 590 دکھا دیے, میرا ہلکا بھی ایک سوال کا جواب دکھا دیں. ایک سوال لیکن ایک میں نے تو نہیں دکھاؤں گی نا, سارے پریزائڈنگ آفیسر بک گئے. مجھے ایک سوال کا جواب. پریزائڈنگ آفیسر بک گئے, پریزائڈنگ آفیسرز سارے بک گئے. ہری پور میں کیا ہوا, ہری پور میں کیا ہوا, اس سے پہلے باجوڑ میں بھی پی ٹی آئی ہار گئی تھی. کے پی کے کی حکومت ہے ادھر, پی ٹی آئی کو ریجیکٹ کر دیا. باجوڑ میں ہاری تھی اور وہ ہار ہم مانے تھے کیونکہ ہم نے کبھی بھی جہاں پہ ہم نے فیئر اینڈ اسکوائر الیکشن ہارا ہے ہم نے وہ جو ہے کبھی چیلنج نہیں کیا. لیکن یہاں پہ کل ایک دکھا, نہیں مجھے ہری پور والا چیلنج کرتا ہوں. ہری پور کے اندر عمر ایوب صاحب کی اہلیہ ہار گئی, اپوزیشن لیڈر. میں تو آپ کو 590 جو ہے وہ پولنگ اسٹیشنز دکھا کے ثابت کر دوں گا. ابھی کی بات کر رہا ہوں, ابھی بات کر رہا ہوں, ابھی کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں کہ پنجاب کے اندر تو پتہ نہیں کیا ہوا, ایک بار میں کیا ہوا, ایک بار آ جائے بابر اوان کل, چلے میں بیٹھ جاتا ہوں. بابر نواز آ جائے, ٹھیک ہے. ایک میرے خیال میں فل نام بابر نواز اوان, میرے خیال میں نہیں ہے, بابر نواز خان. اچھا چلیں کل آ جائے اور کل وہ دکھا دے, کیونکہ یہ جو ساری لیڈ جو ان کی ہے نا اس کے پیچھے کوئی کاغذ تو ہوں گے, ضرور ہوں گے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر بار ہم فارمز لے آئیں, وہ فارمز ہم پریزنٹ بھی کر لیں, وہ گوگل ڈرائیو میں بھی پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس ایک فارم بھی نہ ہو. آپ کہہ رہے ہیں آپ کی حکومت ہوتے ہوئے گڑبڑ ہو گئی؟ جی ہو گئی. یہ تو الزام لگانا بڑا آسان ہے. اس سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بوائیکاٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ نارمل والے, اصل میں سہیل, جہاں آپ اپنے لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں ادھر بھی نہیں. اصل میں سہیل افریدی صاحب اتنے برے ہیں کہ ان کو یہ کہنے پہ کہ کوئی دھاندلی نہ کرے, الیکشن کمیشن بلایا, لیکن یہ 600 پیج راجہ صاحب کو نہیں نظر آئیں گے. میں سہیل افریدی ہوتا نا, اب 4 تاریخ کو بلایا تھا, میں یہ ساتھ لے کے جاتا اور میں کہتا نہیں دیکھیں اب اتنی بڑی کنسٹیچوئنسی ہے, پاکستان کی سب سے بڑی کنسٹیچوئنسی ہے, 267 پولنگ اسٹیشن, 267 پولنگ اسٹیشن پہ ریزلٹ جو ہے وہ چینج ہوا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, سی ایم کے پی کے کو فرق نہیں پڑ رہا اس سے, ٹھیک ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ اڈیالہ کے باہر, وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ اسلام آباد کے اندر, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ملاقات کرا دیں. ملاقات کے لیے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا دھیمے لہجے سے ہیں, تھوڑا سا دھیمے انداز میں ہے, ہمیں اشور کریں کہ آپ احتجاج ایسا نہیں کریں, دھاوا نہیں بولیں گے. 8 بار آ گئے نا آپ ان سے, 8 بار 60 ایسے ہیں پولنگ اسٹیشن, ان میں سے 10 پریزائڈنگ افسروں کے نام بتائیں. چلیں جی بتا دو کے نام بتائیں جنہوں نے کیا, 267 جنہوں نے دھاندلی ہوئی, 267 پریزائڈنگ افسروں کے نام بتائیں جو کہتے دھاندلی ہوئی. میں نام بتا دینا, آپ مجھے نام بتائیں, ابھی ان کو جا کے بلا لیں گے, ان سے پوچھتے ہیں آپ بلائیں. یہ ایسے تو نہیں ہے جیسے وہ جو ہے علینا شگری کو کہا تھا کہ آپ جائیں اڈیالہ, وہاں پہ آپ کو اندر چلے جانے کی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. ڈیفینس میں ہائبرڈ ڈیفینس منسٹر نے کہا وہ جو بھی وہ میری بات سنیں, کیا انہوں نے کہا, میں آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی بڈی کہ کس نے کس کو کہا کہ آپ اندر چلے جائیں, صحافیوں کی بھی بات کریں. مجھے آپ یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں سے وہ ایک سرٹن اماؤنٹ آف اشورٹی مانگ رہے ہیں. کون؟ اب پتہ نہیں یہ بلیو بھی کریں گے آپ کی اشورٹی کے اوپر یا نہیں کریں گے, لیکن آپ اشورٹی دینے کو تیار ہیں, دعویٰ نہیں بولیں گے. 8 بار وہ لڑکا آ گیا, پوری رات بھی اس نے گزار لی, ہائی کورٹ بھی چلا گیا. ہر ہفتہ ہم دیکھتے ہیں, پھر آ جاتا ہے, پھر چلا جاتا ہے, پھر آ جاتا ہے, پھر چلا جاتا ہے. میں نے تو قانون توڑتے ہوئے صرف پنجاب حکومت کو دیکھا ہے, وفاقی حکومت کو دیکھا ہے, پنجاب پولیس کو دیکھا ہے. اس کی ایشورٹی کون دے گا کہ کوئی جو ہے وہ 70 سالہ خاتون کو بالوں سے جو ہے وہ نہیں کھینچے گا؟ ویڈیو ہی نہیں آج تک ملی.
سر ویڈیو بہت چیزوں کی نہیں ملی. نہیں بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے. نہیں بہت ساری چیزوں سارے لوگ سارے کیمرے لے کھڑے ویڈیو اگر الزام بھی ہے عادی ہو گئی نا. اگر الزام بھی ہے کسی نے ڈینائی نہیں کیا. اگر الزام ہے ویڈیو ہے نہیں ہے, آئی ہیو اے ویری 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 فرم اسٹینڈ آن دس تھنگ کہ خواتین چاہے وہ مریم نواز صاحبہ کے ہوٹل کا کمرہ کا دروازہ توڑا جائے یا پھر آپ دیکھا نہیں ہے وہ ڈینائی یا پھر آپ کی خواتینوں نہیں ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ سیاست. لیکن خیر اب بھی فی الحال انہوں نے جو ہے وہ کر دیا. باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں, انہوں نے دیکھا نہیں ڈینائی کر دیا. پنجاب پولیس نے ڈینائی نہیں کیا. سارے وہاں پہ کیمرے لے کے کھڑے تھے, ویڈیو نہیں بنی. کمال ہے, یہ معجزہ ہے, یہ معجزہ ہے. ساروں کی ویڈیو بن گئی. جی یہ معجزہ ہے. دیکھیں نورین نیازی نے خود کہا تھا, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نورین نیازی از ناٹ اے پارٹ آف دا پالیٹکس. آپ لوگ تو یہی کہتے ہیں. اچھا نہیں تو پھر وائی آر وی ڈسکسنگ دس. یہ ابھی آپ نے اپنا پوائنٹ آپ لوگ کہتے ہیں نا. میں تو یہ بات نہیں مانتی. آپ لوگ کہتے ہیں نا, یہ آپ کا اسٹینس ہے کہ بہنیں آر ناٹ اے پارٹ آف دا پالیٹکس. میں تو نہیں کہتی. میرے خیال میں تو علیمہ خان صاحبہ ایک پراپر دھڑے کو سپورٹ کرتی رہی ہیں. میرے خیال میں بشرا بی بی صاحبہ ایک دھڑے کو سپورٹ کرتی ہیں پی ٹی آئی میں, اور آپ لوگ ہی آف دا ریکارڈ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں آپ کے بہت سارے رہنما. سو میں تو یہ بلیو نہیں کرتی, لیکن آپ لوگ کہتے ہیں نا وہ سیاست کا پارٹ نہیں ہے, تو آپ ان کو کیوں ریفر کر رہے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ وہ سیاست کا پارٹ نہیں ہے؟ میں تو نہیں کہتی یہ بات. نہیں میں نے تو یہ نہیں کہا, میں نے تو صرف کہا کہ کسی خاتون کو بالوں سے کھینچنا نہیں کرنا چاہیے. نہیں ہوا ہی نہیں ہے, تو میرا اور آپ کا ہوا ہی نہیں ہے. there is no evidence نہیں ہوا یا ہوا نہیں. میرا ایک جنیرک اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ وہی چیز ہے نا, یہ وہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ جو کہتا ہے کہ خاتون کو ریپ ہو. اب کل آپ نے کورٹ میں یہ کس قسم کی لاجک, کس طرح یہ وہی والی لاجک ہے جو آپ یہ تو انویسٹیگیٹ کریں, ملا رہے ہیں, انویسٹیگیٹ کریں, گو اینڈ انویسٹیگیٹ. میں نے سادہ سا سوال پوچھا, میں آپ پہ الزام لگا دوں اس طرح کوئی. مجھے سمپل یہ بتا دیجیے, آپ ہر روز آپ نے ایشورٹی دینی ہے نہیں بات ہے. اچھا آپ نے کہا دیکھیں میں نے تو کہہ دیا ہم تو بہت برے لوگ ہیں. ایشورٹی نہیں دینی. آپ نے ایک اور بات کہی, ایشورٹی نہیں دینی. افغان یار ایشورٹی ایک بندہ 8 بار آ جاتا ہے چلا جاتا ہے, ایشورٹی نہیں ہے نا. ایک بندہ ایشورٹی کیا ہے, ایک بندہ جو ہے وہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ افغان جو ہیں, میں ڈار صاحب کو سنا افغانستان کی طرف تو میں آپ کو لے کے نہیں جاتی. بڑا ضروری ہے نا, یہ والا سوال بڑا ضروری. ایشورٹی دینی ہے نہیں دینی. پی ٹی آئی ہمیشہ جو ہے وہ ہمیشہ پہلے بھی یہی ہوا. راجا باپ ہے قوم کا, یہ ہم نے کہا. ٹھیک ہے جی, ڈان لیگز پہ جو ہے وہ یہ انہوں نے مانا. ایشورٹی میں نے کہہ دیا دے دی. ٹھیک ہے ایشورٹی وہ کہہ رہے ہیں دے دی. اب کیا مسئلہ آپ مجھے بتا دیں, ایشورٹی وہ کہہ رہے ہیں دے دی. ایشورٹی دے دی انہوں نے. ایشورٹی کی بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ان سے ایشورٹی لی ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں آج ہم نے نہ کبھی پہلے کیا نہ آئندہ کریں. آپ بھی بات چیت میں نے بات چیت کر کے ایشورٹی لیا, آپ بھی بات چیت کر کے ایشورٹی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں جیسے پہلے کبھی نہیں کیا تھا آئندہ بھی نہیں کریں گے, تو اس کا مطلب یہ کہ 9 مئی کو کچھ نہیں ہوا تھا اس ملک میں. نہیں اس کا مطلب 26 نومبر کو کچھ نہیں ہوا اس ملک میں. 2014 میں ڈان لیگز پہ جو ہے وہ میری گزارش تو سنیں نا. میں آپ جذبات میں بہت زیادہ ہیں آج, آپ پتہ نہیں کیوں, لیکن میری گزارش اب آپ سن لیں. دیکھیں بات یہ تو جو ہے بات یہ تو مطلب گزارش تو سن لینا, یہ تو پاکستان کے لیے فیور ہے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں صرف جانا یہ فراڈ ہے. یہ وہی ہے کہ شور مچاؤ 35 پنکچر کے, یہ وہی ہے کہ بولو کہ جی کیا ہوا میں تو یو ٹرن لے لوں گا, یہ وہی ہے. جھوٹ بولو اور کے بعد ہم نے یو ٹرن لے لیا, ہم نے کون سا غلط کام کیا. بات یہ ہے کہ یہ بتائیں, میری گزارش سن لینا. یہ الیکشن N18 پہ رہے نا ابھی, آپ ادھر ادھر نہ بھاگے. بات یہ ہے کہ الیکشن میں آپ لوگوں کو شکست ہوئی ہے. پاپولیرٹی نواز شریف کی ہے, آپ لوگوں کی نہیں ہے. آپ لوگ اپنے صوبے میں ہار گئے ہیں, آپ باجوڑ میں ہار گئے ہیں, آپ ہری پور میں ہار گئے ہیں, آپ لاہور میں ہار گئے, آپ پورے کے پورے پنجاب میں ہار گئے. یہ آپ کے ساتھ ہوا ہے بیسیکلی. اور اب آپ کو جب عوام نے ریجیکٹ کر دیا تو اب آگے آپ چھلانگیں مار رہے ہیں. میرے پاس اینڈ کا 1.5 منٹ رہ گیا ہے, میں آپ دونوں سے گزارش کروں گی, میری گزارش کو ریجیکٹ کر دیا, جواب دیں. اچھا لیٹس ہیو پیس ٹروس اوور ہیئر. کیا کوئی گنجائش آپ دونوں سے ویری کوئکلی مجھے اس کا جواب چاہیے, کوئی گنجائش ہے کہ آپ دونوں کا مطلب آپ دونوں نہیں, آپ کی جماعتیں مل کر بیٹھ کر KPK کی حکومت, وفاقی حکومت بیٹھ کر
کوئی وے آؤٹ نکال لے. وی ہیو بگر ایشوز. بڑے آرام سے لیکن ان کے پاس اختیار نہیں ہے. یہ جو چیختے چلاتے ہیں نا اس لیے کیونکہ دے جسٹ ہیو ٹو ڈیفینڈ واٹ دے ناٹ ایون ڈوئنگ. ابھی آپ نے افغان پاسپورٹس کا کہا نا, میں نے اس پہ پرنسپل پہ سٹانس نہیں لیا. سر اب یہ ایک بات سن لیں. آپ نے دیکھ لیا. ایک اور میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں. میں تو بہت برا ہوں. جو میرے سے جیتا ہے اس کی اوریجنل نیشنلٹی دیکھ لیں, اس کا پاسپورٹ دیکھ لیں, کس نے اس کو پاسپورٹ دیا تھا وہ بھی دیکھ لیں, وہ پی ایم ایل این میں ہے وہ بھی دیکھ لیں, یہ سارا دیکھ لیں. اور یہ آپ کل پروگرام پہ چلائیں. میں آپ کو ابھی چیلنج کرتا ہوں کہ پی کے 79 سے کون جیتا ہے, اس کا جو ہے وہ اصل نام کیا ہے, اس کی نیشنلٹی کیا ہے, اور اس کی پارٹی کیا ہے, اور اس کا کیا افغانستان سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کے کے پی کے لیڈرشپ نے بتائیں. اس طرح کے الزامات آپ کے سی ایم پہ بھی لگتے ہیں. اگر آپ جو الزام دوسرے پہ لگا رہے ہیں نا, میں سی ایم پہ لگتے ہیں کہ جی وہ جو ہے اس کا سارا تعلق پاکستان سے ہی نہیں. جس نے میرے سی ایم پہ لگایا ہے نا اسی نے اس بندے پہ بھی لگایا ہے. گزارش تو سن لینا. اب آپ کی بات پوری سنی میں تو سن لیکن بات چیت کی صرف آپشن تب نکل سکتی ہے کہ اگر یہ بات چیت میں سیریس ہوں اور یہ انتشار نہ پھیلائیں. ہم نے ان کو جلسہ بھی کرنے دیا اسلام آباد میں, لاہور میں ہم کرنے دیں گے ان کو. I have to end this. افنان صاحب تھینک یو ویری مچ. جھگڑا صاحب تھینک یو ویری مچ فار دی پروگرام. بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد ذرا اسی صورتحال کی بات کریں گے. کچھ گورنر راج کی بات گشت چلنے لگ گئی ہے ادھر ادھر سے, اس کے حوالے سے بات کریں گے آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. کے پی کے ایک ایسا صوبہ ہے پاکستان کا جو کہ سب سے طویل بارڈر شیئر کرتا ہے افغانستان کے ساتھ. 1229 کلومیٹر شیئر کرتا ہے, جہاں 12 ایسی چیک پوسٹیں ہیں جو کہ بارڈر کے اوپر موجود ہیں. بارڈر پہ باڑ تو لگا دی گئی ہے, لیکن یاد رکھیے کہ اتنے دشوار گزار ٹرین اور دشوار گزار موسم میں اس سارے کے سارے بارڈر کو مینج کرنا ایک بڑا ہی ڈیفیکلٹ ٹاسک بن جاتا ہے. ایسی صورتحال میں جو پولیٹیکل اور جو انتظامیہ ہے ادھر کی, اور ساتھ ہی ساتھ سیکیورٹی فورسز کا آپس میں کولیبوریشن بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. 4 نومبر سے اس تاریخ تک جس تاریخ کو یہ بیک گراؤنڈ بریفنگ ہوئی ہے, جس کے اندر میں بھی موجود تھی, اس تاریخ تک 4,910 آئی بی اوز ہو چکے تھے. اور پورے سال کے اندر اب تک تقریباً 67,023 آئی بی اوز ہو چکے ہیں. کئی دہشت گردوں کو, ہزاروں دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک چیز جو مسنگ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن پاکستان کا موقف دہشت گردی کے بارے میں بڑا کلیئر ہے. ڈی جی آر نے بھی اسی حوالے سے گفتگو کی, سنیں. پاکستان کی پوزیشن واز ایبسولوٹلی کلیئر. ہمیں آپ نے یہ جو ٹیررزم ہے اس کو آپ پیٹرنائز کرنا بند کریں. اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل کہ آپ وہاں پہ مراکز ہیں, وہاں پہ لیڈرشپ موجود ہے, وہاں پہ ان کی فنڈنگ ہو رہی ہے, وہاں پہ ان کو اسلحہ مل رہا ہے اور وہاں سے سپورٹ مل رہی ہے, ان کے سامنے تمام طرح کے ثبوت رکھے, اور وہ جو ثبوت ہیں ان کو وہ ڈینائی نہیں کر سکتے. اینڈ دی ریکوائرمنٹ واز اس کے اوپر ایک انک کریں ایک ایگریمنٹ. یہ ویریفائبل میکنزم ہونا چاہیے. یہ ویریفائبل میکنزم تھرڈ پارٹی نے رکھنا, تھرڈ پارٹی رکھ دے. کبھی کہیں کہ نہیں جی یہ پاکستانی ہے اور ہمارے مہمان ہیں, اگر آپ پاکستانی ہے تو ہمارے والے کر, آپ نے کیوں رکھے ہوئے؟ اور یہ کون سے وہ مہمان ہیں جو کہ جب پاکستان آتے ہیں تو ان کے پاس جو سا راکٹ لانچر ہوتے ہیں, ان کے پاس کلشن کوب ہوتی ہیں, ان کے پاس M4 ہوتی ہے, M16 ہوتی ہے. یہ کس طرح کے مہمان آپ نے پالے ہوئے؟ 1873 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کرنے کے بعد اور یہ جاننے کے بعد کہ اس کے اندر سے ایک بڑی تعداد افغان شہریوں کی ہے, ایک بار پھر ڈی جے ایس پی آر نے یہ یاد دلایا کہ افغان طالبان رجیم اس ٹائم پر نان سٹیٹ ایکٹرز کو, دہشت گردوں کو ان سمپل ورڈز, پناہ دیے ہوئے ہے, ان کے اوپر چھتری کی طرح سایہ دیے ہوئے. سنیں. یہ سگار کی رپورٹ ہے, کہتی ہے کہ $10.2 بلین ورتھ آف US ملٹری اکوپمنٹ یہ وہاں پہ وہ چھوڑ دے. اینڈ یہ دہشت گرد پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکا. اور وہاں پہ انہوں نے طرح طرح کے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ پالے ہوئے ہیں, کنٹری اسپیسیفک بھی, ریجن اسپیسیفک بھی ہیں. فتنہ الخوارج ہے, فتنہ الہندوستان ہے, تو وہاں ETIM بھی پائی جاتی ہے, وہاں پہ IMU بھی پائی جاتی ہے, وہاں پہ القاعدہ بھی پائی جاتی ہے, وہاں پہ داعش بھی پائی جاتی ہے. انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ ہم جو اپنی زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے نہیں دیں گے. وہ ایگریمنٹ اس کے اندر یہ بڑا کلیئرلی لکھا تھا کہ کسی کو تھریٹ نہیں کریں گے, کچھ نہیں کریں گے. اب گراؤنڈ پہ جو سے آپ کے سامنے ہے اور بیڈ, یہ بیانیے کا حصہ ہے. ان آر ویو دیر از اونلی ون سارٹ آف ٹیررسٹ وچ از گڈ, وچ از اے ڈیڈ ٹیررسٹ. تو ہمیں کوئی ڈسٹنکشن نہیں. یہ پریس بریفنگ یا بیک گراؤنڈ بریفنگ میں ایک بات بڑی واضح ہو گئی تھی کہ افغانستان کے کسی بھی اس طرح کے حربے کو کسی بھی طریقے سے جانے نہیں دیا جائے گا. ول ناٹ جسٹ لیٹ اٹ گو. پاکستان کی سالمیت, پاکستان کا امن انتہائی اہمیت کا حامل ہے, اور اس کے لیے نیشنل ایکشن پلان پہ امپلیمنٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اور وہیں بات آتی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ صرف اکیلے فوج نے تو نہیں امپلیمنٹ کرنا, بلکہ سیاسی جماعتوں نے بھی امپلیمنٹ کرنا ہے, اور اساتذہ نے بھی امپلیمنٹ کرنا ہے, اور شہریوں نے بھی امپلیمنٹ کرنا ہے. اور نیشنل ایکشن پلان کے لیے کولیبوریشن, جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا,
انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اور ایسی صورتحال میں وہ جماعت جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہے, جو کہ KPK کے اندر برسر اقتدار ہے, دہائی سے اوپر عرصہ ہو گیا ہے, کیا وہ کولیبوریٹ کرنے کو تیار ہے؟ وہ اس ٹائم پر زیادہ تر PTI کے رہنما اسلام آباد میں موجود ہیں اپنے بانی عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے حوالے سے, اور اب احتجاج کی بات سر چڑھ کر سامنے آنے لگی ہے. ناٹ جسٹ دیٹ, بلکہ یہ بات بھی کہنے لگے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ ہوا یا ہمارے بانی کے ساتھ کچھ ہوا تو آپ کے یعنی تمام لوگوں کو, تمام اشرافیہ کو یہ دھمکا کر کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہوا کرے گا. سو KPK کی سچویشن کیا ہے, اس حوالے سے بات کرتے ہیں. اور پھر ایسی ہی صورتحال میں اسلام آباد میں ایک بازگشت چل رہی ہے, وہ ہے گورنر راج کی. اور اسی حوالے سے گورنر KPK فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کنڈی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. کنڈی صاحب, گورنر راج کی آوازیں بلند ہونے لگی ہیں کہ ان کیس اگر کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو یہ والا آپشن استعمال کیا جائے گا. کیا ایسا ہونے والا ہے؟ دیکھیں, بالکل پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کو جو ہے وہ سپورٹ کی ہے, جمہوریت کے لیے جدوجہد کی ہے. اب بات یہ ہے کہ اب آج کہہ رہے ہیں کہ جی اگر وہ گورنر راج لے گی پیپلز پارٹی کیا بولے گی یا کیا نہیں بولے گی. دیکھیے, تو اس وقت کی بات ہے جب ڈسکشن ہوگی. یہ تو اف اینڈ بٹس اور مفروضے پہ بات ہو رہی ہے, مفروضے پہ تو بات نہیں کر سکتے ہیں. لیٹس سی کہ واٹ سچویشن جو ہوتی ہیں اس کے بعد ڈسکشن. لیکن اب آج تک تو ایسی سچ کوئی بات نہیں ہوئی, نہ ڈسکشن ہوئی, نہ کوئی سچویشن ہے. جب بات آئے گی تو اس وقت بات کریں گے. آپ کے CM اس ٹائم پر اسلام آباد میں آ کے بیٹھے ہیں, اڈیالہ کے باہر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, احتجاج کرنے کو تیار ہیں. وہ کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جائیں گے, اس کے باہر بھی احتجاج ہوگا, پارلیمنٹ کے باہر بھی احتجاج ہوگا, جیل کے باہر بھی احتجاج ہوگا. یہ احتجاج ہوگا تو صوبہ کون چلائے گا کنڈی صاحب؟ دیکھیں, احتجاج تو پہلے PTI کوئی نئی بات نہیں ہے کہ PTI بولے کہ جی احتجاج ہوگا اور ہم احتجاج کریں گے یا چیزیں کریں گے. پہلے بھی کرتے رہے. لیکن دیکھیں, چیزیں یہ ہیں کہ کورٹ کا ڈیسیجن ہے یا اڈیالہ کی انتظامیہ کا وہ ایشوز ہیں یا پنجاب حکومت کا, یہ تو ان کا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں, پارٹی معاملات چلانے کے لیے ان کے پارٹی کے چیئرمین موجود ہیں, صوبائی صدر موجود ہے, باقی عہدیدار موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ CM صاحب کو جو ہے فوکس کرنا چاہیے اپنے صوبے کے اوپر, گورننس کے اوپر, بہت سی ایشوز پر. ان کو جو صوبہ ملا, ایک کنٹرا سے بھرا صوبہ ملا, ایک کرپشن سے بھرا ہوا صوبہ ملا. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہمارے صوبے میں ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. اس کے اوپر کنسنٹریشن ہونی چاہیے. ابھی ود ان نو ٹائم جو کیڈ کالج پہ حملہ ہوا, پھر پولیس ٹریننگ اسکول ڈی خان پہ حملہ ہوا, پھر ہیڈ کوارٹر FC ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوا. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں. اور آف اینڈ باقی حملے بھی ہوئے, تو میں آپ کو مین بتا رہا ہوں. باقی چیزیں بھی, انٹیلیجنس بیس آپریشن یا سیکورٹی فورسز پہ حملہ, پولیس پہ حملہ, یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اور آف اینڈ یہ چیزیں چل رہی ہیں. لہٰذا اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہم امن و امان کیسے لا سکتے ہیں. ہمارے جو ایشوز ہیں وفاق کے ساتھ, جس میں ہمارے NFC ایوارڈ آ رہا ہے, اس میں ہمارے جو ہے وہ مرج ڈسٹرکٹ کے پیسے جو ہمارے وفاق کے ذمہ ہیں, یا باقی ایشوز ہیں. ایک چیز پہ میں اپریشیٹ ڈیفینیٹلی CM صاحب کروں گا, جو ہمارا 1991 ایکارڈ پہ پانی کا جو ہمارا مسئلہ تھا, جس پہ ہمیں پانی کا حصہ ملنا تھا. پنجاب اور سندھ کی نہریں مکمل ہو چکی ہیں. بلوچستان کی کمپلیشن پہ ہماری ابھی تک سٹارٹ ہی نہیں ہوئی, جس پہ CM صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو لیٹر لکھا ہے کہ ہم نے اپنے صوبے کا شیئر ہم رکھ رہے ہیں, آپ مہربانی کریں اس پروجیکٹ کو جلد از جلد شروع کریں, تاکہ ہمارے صوبے میں یہ جو ہم روز جب گندم کی کمی آتی ہے, باقی چیزیں ہوتی ہیں, اور ہم پنجاب کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پنجاب گندم بند کرتے ہیں اور ہمارا آٹا اور گندم مہنگی ہو جاتی ہے, تو اس پہ انہوں نے لیٹر لکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو سنجیدہ لینا چاہیے. میرے خود پرائم منسٹر صاحب سے اس پہ میٹنگز ہوئی ہیں, وہ بھی اس پہ بڑے پازیٹیو ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد یہ پروجیکٹ شروع. تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبہ اور مرکز اس چیز پہ بھی اگر کام کرے, اور باقی بھی ہمارے صوبے کے جو ایشوز ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وفاق اور صوبہ اگر اکٹھے بیٹھتی ہے تو ہمارے بہت سے صوبے کے وفاق اور صوبہ اکٹھا بیٹھے گا یا نہیں بیٹھے گا کنڈی صاحب؟ کنسیڈرنگ کہ ایک ایپیکس کمیٹی والی جو ملاقات ہوئی تھی اس کے اندر نہیں گئے تھے نا ہمارے CM, تو اب جو ہے وہ ان کا رویہ تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے. یہ تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر بھی یہ ملاقاتیں جو ہوا کریں گی باقی صوبوں کی اور امپورٹنٹ لوگوں کی وفاقی حکومت کے ساتھ اس کے اندر وہ جایا کریں گے. ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ دیکھیں, ریسنٹلی ایک جرگہ ہوا تھا جس میں صوبائی اسمبلی کے اسپیکر نے جرگہ کو بلایا تھا, جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز موجود تھیں. اس پہ بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ہمیں اپنا جو جگہ ہے یا ہمیں اپنا جو فورم ہے اس کو ایسے خالی نہیں چھوڑنا چاہیے, کیونکہ جب ہم فورم خالی چھوڑیں گے تو ہمارے جو ایشوز سالو نہیں ہوں گے بلکہ وہ ان ایڈریسڈ جو ہے وہ چلے جائیں گے. لہٰذا ہمیں اپنے ایشوز پہ اپنے دلیل و دلائل کے ساتھ اپنا حق لینا چاہیے. CM صاحب کو بھی اس وقت کہا گیا کہ آپ کو فورم نہیں چھوڑنا چاہیے تھا, وہاں پر جا کے آپ اپنا احتجاج اپنی جگہ پہ ریکارڈ کرتے, لیکن صوبے کے اوپر آپ بات کرتے.
صوبے کے ایشوز کے اوپر بات کرتے. جب بات ہی نہیں کریں گے صوبے کے ایشو کے تو میٹنگ میں باقی اور ایجنڈے بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو کیا ہو گا, بولیں گے آپ کے سی ایم آئے نہیں ہے, انہوں نے اپنے ایشو اٹھائے نہیں ہے, تو ہم کیوں اس چیز کو جو ہے وہ ایڈریس کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایڈریس کرنے چاہیے ایشوز, ان کو جانا چاہیے, فورمز پہ جانا چاہیے, میٹنگز کرنی چاہیے, اپنے صوبے کا حق لانا چاہیے, اپنے صوبے کا مقدمہ لڑنا چاہیے. اگر وہ لڑیں گے, اگر وہ اپوزیشن کو بھی خیبر پختونخوا کی آن بورڈ لیں گے, جدھر میری ان کو ضرورت ہوگی صوبے کی امن کے لیے, صوبے کی ترقی کے لیے, صوبے کی خوشحالی کے لیے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کر کام کریں اور صوبے کی ترقی اس کے اندر. رائٹ. اچھا گورنر صاحب, اس ٹائم پر ہم لوگوں کو ایک چیز بڑی واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتری کی طرف نہیں جا رہے ہیں. ثالثوں نے کوشش کی, باقی ممالک نے کوشش کی, اب تو دوسرے ممالک کے اندر جا کے افغان شہری دہشت گردی کر رہے ہیں. انٹرنیشنلی اب سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ افغانستان کی طرف سے اب بھی کوئی امن والی سچویشن نہیں ڈیولپ ہوگی, اور کے پی کے سب سے زیادہ وولٹائل ہے, سب سے زیادہ لمبا جو بارڈر افغانستان کے ساتھ لگتا ہے وہ کے پی کے کا ہے. سو ایسی صورتحال کے اندر آپ کا اور سی ایم صاحب کا ورکنگ ریلیشن شپ کیسا ہے؟ کیا اس بارے میں آپ کو پالیسی نظر آ رہی ہے کرنٹ سی ایم کی؟ دیکھیں, سی ایم صاحب کے ساتھ جو میری میٹنگز ہوئی ہیں 2-3, ایک ان کی اپنی اوور ٹیکنگ تھی, اس کے بعد اس کی کیبنٹ کی اوور ٹیکنگ تھی, اور تیسری جو اسپیکر صاحب نے جرگہ بولا تھا, ہماری یہ ملاقات ہوئی. دیکھیں, ابھی تک سی ایم صاحب نے نہ میرے کام میں دخل اندازی کی اور نہ میں نے ان کے کام میں دخل اندازی کی. اور میری جب سی ایم صاحب کے ساتھ میٹنگز ہوئی 2-3, اس سے میں نے اسی پہ اسٹریس کیا تھا کہ اس میں ہمیں جو ہے اپنے صوبے کے جو ایشوز ہیں وہ مل کر ایک صوبائی اسمبلی کی کمیٹی بنانی چاہیے, اور وہ پارٹیاں جو کہ شاید اسمبلی میں موجود نہیں ہیں ان کے بھی ممبرز لے کر ہمیں ایک کمیٹی بنانی چاہیے جس میں ہم مل کر جو ہے صوبے کے ایشوز پہ بات کریں. پالیٹکس اپنی جگہ پہ اپنی سیاست کرتے رہیں گے, اختلافات اپنی جگہ پر, لیکن ہمارا صوبہ سفر نہ کرے, ہمارے صوبے کی ترقی, خوشحالی اور امن سفر نہ کرے. اس کے اوپر وہ چیزیں ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو بہتری کی طرف لے جانا چاہیے. سی ایم صاحب بھی اس میں پازیٹیو تھے, ان کا یہ نہیں تھا کہ کوئی نیگیٹو کردار تھا ماضی کے سی ایم کی طرف سے. ماضی کا سی ایم تو اپنی پارٹی کے ساتھ اس کی نہیں بنتی تھی, تو باقی جماعتوں کے ساتھ تو آپ چھوڑ دیں. تو لیٹس سی کہ وہ کیا کرتے ہیں. ابھی انہوں نے غالباً منڈے کو این ایف سی کے حوالے سے ایک پارلیمانی کمیٹی بلائی ہے, اس پہ بھی وہ میٹنگ کر رہے ہیں, لوگوں کو آن بورڈ لے رہے ہیں, باقی بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, سی ایم صاحب کو گورننس پہ, صوبے پہ, امن و امان کے اوپر, ان چیزوں پہ, کیونکہ ماضی میں جو 2 سالہ ان کی جو حکومت رہی ہے, جو پرانے سی ایم نے جو ان کے ورثے میں جو صوبہ چھوڑ کے گئے ہیں, وہ بہت ہی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ٹھیک کرنے میں ان کو ٹائم لگے گا, کیونکہ بہت سی چیزیں بالکل ساری مطلب ہے کہ گورننس کا ایشو تھا, کرپشن کا ایشو تھا, کیا کیا چیزیں تھیں. وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی گورنر صاحب, اب وہ ساری چیزیں صحیح ہو گئی ہیں, کیونکہ آپ کی گفتگو آپ کا کرنٹ سی ایم کے ساتھ بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے, پچھلے سی ایم کے ساتھ نہیں تھا, اور اس کے اوپر کچھ لوگ الزام لگایا کرتے تھے کہ آپ لوگوں کا ہلکا سیم ہے, اس لیے آپ لوگوں کی بنتی نہیں تھی آپس میں. نہیں, میں تو پہلے کہہ رہا تھا کہ جب پی ٹی آئی خود یوم نجات منائے گی, ان کے جانے سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی پی ٹی آئی والے لوگ خوش ہیں, پی ٹی آئی کے ورکرز خوش ہیں. مجھے بتائیں, پی ٹی آئی کے جو عہدیدار ہیں, جو کہ صوبے کے صوبائی صدر ہیں یا باقی عہدیدار ہیں, وہ شاید 2 سالوں میں اتنی دفعہ پشاور سی ایم ہاؤس نہیں ہے جتنا اس پورے ایک 10-15 دنوں میں آئے ہوں گے. تو آپ خود اس کے کیلکولیشن لگا لیں, پی ٹی آئی کے اپنے اس میں جو جشن منایا گیا شاید یہ اپوزیشن نے منایا ہو, لہٰذا وہ اپنے پارٹی والوں کے ساتھ بھی اس طریقے سے پیش آتے. ورکنگ ریلیشن نہیں, دیکھیں اپنے کام سے اگر آپ کام رکھیں, اگر میں آپ کے کام میں دخل اندازی نہیں کروں گا اور آپ میرے کام میں دخل اندازی نہیں کریں گے تو چیزیں ٹھیک چلتی ہیں. اگر میں دخل اندازی کروں گا آپ کے کام میں اور آپ میرے کام میں کریں گے تو پھر تو چیزیں جو ہے وہ ڈیفینیٹلی غلط ہوں گی. ہم نے کہا ہے کہ آپ اس چیز پہ جو چیزیں ہیں وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی ہیں, ان کو انہوں نے ٹھیک کرنی ہے. میں کہہ رہا ہوں گورننس کا ایشو, کرپشن, کیونکہ وہ چیزیں جن لوگوں کو وہ اگر پیسوں پہ کسی سیٹ پہ بٹھائے ہو, کسی کانٹریکٹر سے پیسے لیے ہوں اور بولیں گے آپ کو ایک کانٹریکٹ ملے گا یا اس میں آپ یہ کریں گے, تو بہت سی چیزیں ان کو ٹھیک کرنی ہے. گورننس از دی موسٹ امپورٹنٹ ایشو آف دس پروونس. نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتے ہیں گورنر صاحب, تو ہے وہ ٹاپ ریٹ پہ. گو ٹو پوائنٹ. ذرا نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتے ہیں, اس کے اندر ایک ہے کائنیٹک سائڈ آف دی نیشنل ایکشن پلان, جس کے اندر فوج نے جا کر آپریشنز کرنے ہیں, دہشت گردوں کو مارنا ہے, اور دہشت گردوں کو یا تو مارنا ہے یا گرفتار کرنا ہے. سو وہ کام اپنی جگہ پر فوج کر رہی ہے, آئی بی اوز کر رہی ہے, ہزاروں کی تعداد کے اندر دہشت گردوں کو مار بھی رہی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو سپورٹنگ میکنزم ہوتا ہے وہ سارے کا سارا حکومت کا ہوتا ہے, اور حکومت کا سپورٹنگ میکنزم کے اندر حکومت کا ایک امپورٹنٹ آپ بھی حصہ ہیں, اسپیشلی وفاق کا. آپ وفاق اور صوبے کے اندر برج کا کردار ادا کر رہے ہیں ایز اے گورنر. سو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کے پی کے میں یہ میکنزم ایٹ لیسٹ ڈیولپ ہو سکے گا جہاں دہشت گردوں کو مار دیا جائے, روک دیا جائے, لیکن اس کا جو انفراسٹرکچر ہے یا جو سپورٹ کرنا ہے, سپورٹ بیس ہے کے پی کے اندر, وہ اس کا کلا کما بھی کیا جائے, وہ انفراسٹرکچر آپ کو ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آتا ہے, وہ سپورٹ سسٹم آپ کو ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آتا ہے ود ان دا گورنمنٹ, جو کہ ان کا کلا کما کر سکے. دیکھیں, اس کو ڈیولپ کرنا پڑے گا اور ہماری پوری کوشش ہوگی. میرا تو پہلے دن سے ایک سٹانس کلیئر ہے کہ جو
پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، جو پاکستان کے قانون کو نہیں مانتا، جو پاکستان میں دہشت گردی کرتا ہے، وہ زیرو ٹالرنس ہے. ہم نے انٹیلیجنس بیس آپریشن کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز جو کہ اسلام آباد میں بھی آپ سے ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں کہ جی صوبے میں امن و امان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. اگر امن و امان کے حالات ٹھیک نہیں تو امن و امان کیسے ٹھیک ہوگا؟ کیا وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت یا سیکورٹی ایجنسی کے پاس الدین کا چلا گا کہ وہ چف کریں گے اور یہ سارے ملیٹنٹس ہمارا صوبہ یا ملک چھوڑ کے افغانستان چلے جائیں گے واپس؟ یہ نہیں ہے. اور مجھے بتائیں کہ جو لوگ اس چیز پہ آئے ہیں کہ جی ہم یہاں پر جو ہے وہ پتنی شریعت یا اسلامی نظام لے کے آئیں گے چیزیں، تو اسلام اور قرآن شریف میں کہاں پر لکھا ہے کہ آپ کیڈ کالج پہ حملہ کریں گے، آپ سیکورٹی فورسز کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کریں گے، آپ پولیس ٹریننگ اسکول پہ حملہ کریں گے، آپ وکلا پہ حملہ کریں گے، آپ شہریوں پہ حملہ کریں گے؟ یہ کون سے اسلام میں کہ وہ اس لیے نہیں آئے ہیں کہ وہ واپس جائیں گے. دیکھیں ان آفیشیلی جو ہے وہ تیرام میں بھی اور باجوڑ میں بھی لوگوں نے لوکل جرگوں کے ساتھ کیا لیکن وہ نہیں گئے. وہ دیکھیں وہ انڈیا اور اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. وہ اس لیے نہیں آئے کہ اس چیز پہ ہو. وہ افغانستان کی سرزمین جو کہ انڈیا اور اسرائیل استعمال کر رہا ہے، جو کہ انڈیا اور اسرائیل پاکستان کا ڈائریکٹ مقابلہ نہیں کر سکتا. پہلے بھی انہوں نے اپنے آپ کو آزما لیا 4 دن میں، جس طریقے سے پاکستانی فوج نے ان کو جواب دیا، لہٰذا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ انگیجمنٹ چاہتے ہیں اس طریقے سے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو، افغانستان کے شہری استعمال ہوں اور ہم یہ چیز. دیکھیں ہمارے پاس ایک لمبا چوڑا بارڈر ہے، اس کے مینجمنٹ مشکل ہے لیکن امپاسبل نہیں ہے. اس میں بہت سی مشکلات ہیں، چیزیں ہیں. 1200+ کلومیٹر کا بارڈر ہے، اس کو بھی مینیج کرنا ہے، چیزیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ صوبائی حکومت اس چیز کو اس کو ادراک ہو اور ہماری سیکورٹی فورس کو سپورٹ کریں تاکہ ہم مل کر اس صوبے میں امن لے کر آئیں. امن آئے گی تو ترقی آئے گی. امن کے لیے جو کرائم اور پالیٹکس کا نیکسس ہے کنی صاحب، اس کو بریک کرنا پڑے گا، اس کو توڑنا پڑے گا، اس کا شیرازہ بکھرے گا، تب جا کر امن امان بحال ہوگا. اختیار ولی صاحب، آپ کی وفاق کے اندر جو اتحادی جماعت ہے اس کے امپورٹنٹ KPK کے اندر ممبر ہیں، انہوں نے فرمایا ہے، بلکہ الزام لگایا ہے CM KPK کے اوپر کہ وہ اور ان کی فیملی باقاعدہ بھنگ کی کاشت میں انوالوڈ ہے. ایز اے گورنر KPK آپ کے پاس اس طرح کی کوئی خبر ہے، کوئی اطلاعات ہے؟ دیکھیے اختیار ولی صاحب وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں اور شاید ان کے ساتھ چیزیں شیئر ہوئی ہیں، وہ چیزیں میرے ساتھ شیئر نہیں ہوئی ہیں. اگر میرے ساتھ یہ چیزیں شیئر ہوتی اور مجھے اس چیز پہ گارنٹی ہے کہ XYZ کوئی اس چیز میں شامل ہے جو پاکستان کے خلاف چیزیں ہو رہی ہیں، کوئی ایسی چیزوں میں ملوث ہے جو کہ اینٹی اسٹیٹ ہے یا پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے، تو میں تو کہوں گا آپ گرفتار کریں. آپ کیوں شیئرنگ کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ اگر ایک چیز ایک بندہ، اگر میں غلط کام کر رہا ہوں تو آپ میری پروجیکشن TV پہ نہ کریں، آپ لوگوں میں نہ کریں، بلکہ قانون کو جو ہے استعمال کریں، گرفتاری کریں، عدالت میں لے جائیں، ان کو سزا دیں. چلے اب تو انہوں نے TV پہ کر دی نا کنی صاحب، اب آپ ایز گورنر کیا انویسٹیگیشن نہیں کروا سکتے خود سے؟ کیا آپ کو پتہ تو چلے کہ ہو کیا رہا ہے، اصل میں ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ یہ اصل میں الزام. دیکھیں میرے پاس یہ نہیں ہے، اور وفاق کے پاس FIA کا ادارہ ہے، باقی ادارے موجود ہیں جو اس کے اوپر انویسٹیگیشن کریں. اور اگر یہ غلط ہے، اگر میں غلط ہوں تو بالکل اس کی سزا مجھے ملنی چاہیے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو سزا نہیں ملنی چاہیے. اگر ایک بندہ غلط ہے، چاہے وہ جس عہدے پہ بیٹھے، اس کو اپنے عہدے کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر بالکل اس کو جو بھی پاکستان کا قانون کہتا ہے اس کے مطابق. کنی صاحب ویسے اگر کوئی اور شخص مجھے یہ کہتا نا کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے یا مجھے اس کے بارے میں اطلاع نہیں ہے، شاید میرے لیے ماننا آسان ہوتا، بٹ یو آر اے ویری ویل انفارمڈ پرسن اینڈ آئی نو دیٹ فار اے فیکٹ کہ KPK کے اندر کون سی جگہ پر کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہے. تو یہ معلومات نہ ہونا ذرا میرے لیے تھوڑا سا اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو بلیو. نہیں انیکا، میں اکارڈنگ ٹو دی بک بات کر رہا ہوں. اگر میں دیکھیں، میں آپ پہ الزام لگانا میرے لیے بڑا آسان بات ہے. آپ جس پہ بھی کہیں میں ابھی آپ کو الزام لگا کے دکھا دیتا ہوں. آپ کہیں جی فلاں پہ الزام لگا دیں، لیکن اگر ایک چیز آپ کے پاس ڈاکومنٹ شیئر ہوئے ہوں جس میں آپ بتائیں کہ یہ چیز ڈاکومنٹڈ ہے، تو میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ میرے ساتھ وہ ڈاکومنٹ شیئر نہیں ہوئے. میرے ساتھ جب ڈاکومنٹ شیئر ہوں گے ڈیفینیٹلی اس کو میں دیکھ کے میں آپ کے ساتھ اس پروگرام میں کروں گا. لیکن اگر آپ مجھے بولیں کہ آپ خود ہوائی فائرنگ کر لیں تو ہوائی فائرنگ بھی کر لیتے ہیں، پھر آپ بتا دیں. اچھا ویسے اختیار ولی صاحب نے یہ بات کرنے سے پہلے کوئی وفاق کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوا اس کے بعد کہ یہ آپ لوگوں نے الزام تو لگا دیا، ہمیں تو بتائیں کم از کم کوئی بات چیت، کوئی بیہائنڈ دا سین، کوئی آف دا ریکارڈ، کوئی؟ دیکھیں میری اختیار ولی صاحب سے اس پہ بات چیت نہیں ہوئی. ڈیفینیٹلی میں کروں گا، لیکن میں کل ان کے پاس گیا تھا، ان کی والدہ وفات پائی ہیں تو میں والدہ کی دعا کے لیے گیا تھا، لیکن میں نے اس قسم کی ڈسکشن کے ساتھ نہیں کی. جب وہ فاتح خانی سے فارغ ہوتے ہیں یا پھر میں ڈیفینیٹلی انفارمیشن منسٹر سے، کیونکہ وہ انفارمیشن ریلیٹڈ ہے، بات کروں گا کہ ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹیشن ہے تو ان کو چاہیے تھا یا چاہیے کہ وہ میرے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ اگر میں آج آپ کو اگر انٹرویو دے رہا ہوں تو میں کوئی اچھے طریقے سے وہ پیپرز پڑھ کے یا جو بھی ثبوت ہیں وہ دیکھ کے میں آپ کو جواب دیتا، یا کسی اور فورم پہ بھی اگر میڈیا پہ میں جواب دیتا.
لیکن اگر میں ایسے کہوں کہ جی نہیں میرے فلاں دوست نے کیا ہے اور اس نے دیکھا ہے، یہ تو وہی بات ہوگی جب گرفتار کیا گیا تھا، رنسولو صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اور ہمارے ایک انٹیریئر منسٹر آ گئے اور کہتے ہیں میں اللہ کے نام کے نیچے کھڑا ہوں اور یہ چیز ہے، اور بعد میں کہتے ہیں نہیں مجھے تو کہا گیا تھا. تو ایسی والی بات، تو ہیر سے والی بات نہیں کرنا چاہ رہے. تھینک یو ویری مچ گورنر صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اللہ کرے آپ کا اور نئے سی ایم صاحب کا جو ہے وہ آپس میں ایک اس طرح کا ریلیشن شپ بن سکے جو کے پی کے لیے بہتر ہو. الٹیمیٹلی دیٹ از واٹ میٹرز. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اینڈ ول کنٹینیو ود دی شو. ویلکم بیک آف دا بریک. ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ٹرائی نیشن سیریز میں پاکستان سری لنکا کے مخالف جیت چکا ہے اینڈ وی ہیو الٹیمیٹلی بیک دا وکٹری. ٹرائی نیشن سیریز کے اندر اس سے پہلے زمبابوے کو ہم آؤٹ کر چکے تھے اور اب آنے والے دنوں کے اندر اور بہت سارے ایسے مواقع ہوں گے جہاں ہمارا ایک بار پھر سامنا ہوگا سری لنکا سے ہی نہیں بلکہ باقی بہت ساری ٹیم سے بھی انٹرنیشنلی، کیونکہ الٹیمیٹلی فیب میں ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے T20 کا، اور اس کے علاوہ جنوری میں ایک سیریز آ رہی ہے سری لنکا کے ساتھ جو کہ سری لنکا میں کھیلی جائے گی. یاسر حمید ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق کرکٹر ہیں، ویری ویل نون پرسنالٹی. تھینک یو ویری مچ یاسر فار جوائننگ می ان دی پروگرام. یاسر، آج کی جیت اور اسپیشلی محمد نواز کو مین آف دا سیریز بھی کراؤن کیے جانا اور ان کی اوور آل پرفارمنس بھی ایز این آل راؤنڈر، ڈڈ پاکستان پلے ویل اور could we have been better؟ جی پاکستان بڑی کلینکل پرفارمنس رہی آج تو، اور اگر آپ بات کریں سری لنکا کے ساتھ تو جو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے پاکستان کا سری لنکا کے دیٹ واز بیٹر تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ. اور اگر ٹورنامنٹ کی بات کریں، زمبابوے کی بات کریں، جو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے وہ آبویسلی پاکستان کے پاس تھا. محمد نواز کی پرفارمنسز بڑی کلچ رہی ہیں. ہی از آئی تھنک بیسٹ فارم میں اپنی لائف کی، اور جو پاس میں انہوں نے آبویسلی پاکستان ٹیم کا بڑے عرصے سے حصہ ہے، لیکن اب وہ فنش کرنا کر رہے ہیں کو پاکستان. صحیح ہو گیا. ابھی جو نیکسٹ سیریز آ رہی ہے وہ ہماری T20 سیریز ہے جنوری کے اندر سری لنکا کے ساتھ، وہ سری لنکا میں کھیلی جائے گی. ان کے پاس اب یہ ایڈوانٹیج ہوگا کہ وہ ہوم گراؤنڈ پر ہوں گے. ہوم گراؤنڈ پہ ہونا ان اٹ سیلف جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے. تو کیا ہماری پرفارمنس وہاں اس طرح سے رہے جس طرح ابھی تھی، اس کو انشور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں وہاں پہ سری لنکا میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ اس کے بعد ورلڈ کپ بھی سری لنکا میں ہے، اور آبویسلی سری لنکا میں بہت اچھا کھیلتی ہے اپنے ہوم گراؤنڈ پہ. ہر ٹیم اچھا کھیلتی ہے. اگر ہم دیکھیں چینا کے کنٹری بھی جائیں تو ہمیں پرابلم ہی ہوتا ہے، لیکن سری لنکا میں ہمیں تھوڑا سا ایڈوانٹیج یہ کہ ہمارے پاس جو اسپنرز ہیں، ہمارے بیٹر جو ہے وہ اسپنر کو اچھا کھیلتے ہیں. ایشین جتنی بھی ٹیم ہے آبویسلی سری لنکا کا جو ایڈوانٹیج ہے، سری لنکن کا ہوم ایڈوانٹیج ہے، وہ ساری چیزیں. لیکن جو بھی ٹیم سری لنکا میں، اب جس طرح ہمارا ورلڈ کپ سری لنکا میں ہے، اور اگر ہمیں اس سے پہلے وہاں پہ میچز مل جاتے تو میرے خیال سے ایک اچھی پریپریشن کے لیے ایک اچھا چانس ہے کہ پاکستان وہاں کی کنڈیشنز کو سمجھ سکے، اور ورلڈ کپ کے قریب بھی جائیں گے. آبویسلی وہ سیم ڈیز ہی ہوں گے تو وہ اس ٹائم میں کیسا کنڈیشن کیسا کھیلتی ہے، تو یہ میرے خیال سے پاکستان کو اس چیز کا کافی ایڈوانٹیج ہوگا. رائٹ. اچھا ویری کوئکلی کیا سجیسٹ کریں گے T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستان ٹیم میں کون ہونا چاہیے، کون نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں ابھی تو یہ جو آبویسلی اب تو میرے ساتھ سے آلموسٹ جو سلیکٹر جو ٹیم مینجمنٹ ہے، جو بھی کپتان ہے، اس کے مائنڈ میں جو ٹیم کا جو ایک اسٹرکچر ہے وہ تو بن ہی گیا آلموسٹ، کیونکہ ایک ٹرائنگولر سیریز ہم جیت گئے ہیں تو ایک اچھا بوسٹ اپ ہوگا. میرے خیال سے اس میں مور اور لیس یہی ٹیم ہوگی. شاید کوئی ایک آدھ چینج کوئی ہو جائے تو میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میرے خیال سے اب آلموسٹ جو ہے وہ آن کارڈ کے یہی لڑکے ہوں گے. یاسر حمید، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. آج شو کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. گڈز اینڈ بیڈس، پاکستان اسی کا ایک مجموعہ ہے، اسی کے ساتھ ہم لوگوں نے آگے بڑھنا ہے. اسی لیے وی مسٹ پلے آور پارٹ ایٹ لیسٹ، تاکہ ہمارا ملک جو ہے اسی طریقے سے ترقی کرے. اور کرکٹرز کا پارٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. بڑے عرصے سے ہم لوگوں کو ایک سرٹن ڈس اپوائنٹمنٹ مل رہی تھی، لیکن آج بھی اچھی خبر آئی. اس سے پہلے پوری سیریز بڑی اچھی رہی پاکستان کے لیے. ہوپ فلی اسی طرح سے وننگ اسٹریک پاکستان کی جو ہے وہ برقرار رہے گی. انہی کا نثار کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ویل سی یو ٹمارو. اللہ حافظ.